आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं वो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इसमें उर्दू ज़बान व अदब, उर्दू क़वाइद और साइकोलॉजी से रिलेटेड सवाल शामिल किए गए। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है, इनमें से कौन सी चीज़ शेर के लिए लाजिम नहीं है? शेर के लिए लाजमी नहीं बताइए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, रदीफ़, काफ़िया, लफ्ज़, वज़न। तो वज़न जो है उसको शेर के लिए लाजिम नहीं करार दिया गया है, बाकी रदीफ़, काफ़िया और लफ्ज़ की गज़ल के लिए और शेर के लिए लाजिम है। अगला सवाल है, मर्सिये की इज्ज़ाए तरकीबी में कौन सा जुज़ आमद के फ़ौरन बाद आता है? सवाल नंबर 2, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2। आमद के बाद पूछा है रुख़सत, आमद, रुजस, जंग, चेहरा, सरापा। ये सारे जो हैं ये मर्सिये के इज्ज़ाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे किसकी किताब है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, मीराज। क्वेश्चन नंबर 4, आब हयात में शायरी के कितने एतबार कायम किए गए हैं? कितने एतबार में इसको तक़सीम किया गया है? ये तज़किरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। इसको कितने शायरी के हवाले से पूछा है कि शायरी के कितने एतबार में तक़सीम किया गया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, इसको 5 एतबार में तक़सीम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सीन और इनकलाब किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, जोश मलिहा बाती। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें सहाफ़ी और नावल निगारों दोनों की हैसियत से कौन मशहूर है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, हयातुल्लाह अंसारी। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से चंद हम मसरी किस सिन्फ़ की किताब है? ये क्या है? ये एक खाका है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अब ये आपका क़वायद से मुतालिक सवाल है। ताज़ा दिल में से कौन क़वायद पढ़ाने का एक मौसर तरीक़ा है? ये तदरीस का सवाल है आपका। अभी तक आपने उर्दू अदब तारीख़ के सवाल देखे, अब यहाँ से आपके टीचिंग स्टाइल आपकी कैसी होना चाहिए उससे मुतालिक भी सवालात आपके यूपी टेट में आते हैं। तो ये उन्हीं आपके जो प्रीवियस PYQs पेपर हैं उनको देखते हुए हमने ये जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं उन्हीं की तर्ज पर इन प्रैक्टिस सेटों को बनाया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, आपका ये तदरीस का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, टीचिंग का। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा मिसालों के साथ क़वायद के उसूलों की तदरीस बताना। ये मिसाल एग्ज़ाम्पल देकर बच्चे को पढ़ाना, और आप जो भी मौज़ू पढ़ाने, यहाँ तो क़वायद के मुताबिक बात की गई है, आप जो भी मौज़ू बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप पहले उसका क्या दीजिए, उसकी मिसाल दीजिए, या उसके प्रीवियस नॉलेज बच्चे को आपको उससे जोड़ना है, उसके बाद उसको पढ़ाना है। तो यहाँ पर मिसाल वाला ऑप्शन आपके साथ सामने है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9, समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक़ किसने दिया है? यहाँ पे आपसे साइकोलॉजी का सवाल पूछा जा रहा है। तो कोलबर्ग जो हैं उन्होंने समाजी तामुल का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन 10, तज़ाज़िल में से कौन बच्चों के ज़बान के इख्तिसाब में मुआविन होता है? बच्चों की ज़बान। अब यहाँ पर आपसे साइकोलॉजी रिलेटेड फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंडीशन आपको दी जा रही है, आपको बताना है बच्चों के लिए ज़बान के इख्तिसाब में सबसे मुआविन कौन सा होता है? घर का माहौल जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है, घर और इसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, बच्चों से कही हुई बातें और जुमलों को दोहराना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, बच्चों से कही हुई बातें और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। जब आप उससे कहेंगे वो बार बार उनको कहेगा, सीखेगा, उसमें कुछ गलतियाँ भी होंगी जिन्हें टीचर को क्या करना होता है, रहनुमाई करना होता है, सुधारना होता है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे फ़ितरी अंदाज में ज़बान का इख्तिसाब करते हैं अगर इन्हें रूबरू किया जाए, किसके?
ایک وقت میں صرف ایک زبان، اردو گرد موجود ایک سے زیادہ زبان، صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے، یا کسی زبان کی قواعد کی ساخت کے ذریعے۔ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2، اردو گرد موجود ایک سے ارد گرد، مطلب اردو نہیں، سوری میں نے غلط پڑھ دیا تھا، ارد گرد موجود ایک سے زیادہ جو زبان بچے کے آس پاس بولی جائے نا، ان کو ہمیں NCERT میں، NCF میں، اور آپ کی جو NEP 2020 اس میں مادری زبان کو، بچے کے علاقے کی جو زبان ہے، ان سب کو اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ بچہ ان کو آس پاس سنتا ہے، پھر وہ خود بولتا ہے۔ کوشچن نمبر 12، درجہ ذیل ویسے کون متن کے مطالعے کے لیے سب سے اہم ہے؟ اب یہاں متن کے مطالعے کی بات ہو رہی ہے، متن کے ہر لفظ کو پڑھنا، اعراب پہ توجہ مرکوز کرانا، تحریر کردہ متن کے معنی معلوم کرانا، یا پھر صحیح تلفظ کے ساتھ بآواز بلند پڑھانا۔ کوشچن نمبر 12، اس کا درست جواب یہی ہوگا آپشن 4، متن کے حوالے سے ہے نا۔ کوشچن نمبر 13، بھر آتی ہیں آج یوں آنکھیں جیسے دریا کہیں ابلتے ہیں، اس میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب پتہ ہی ہوگا، تشبیہ کا، آپشن 1 جو ہے درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو، شعلہ سا لپک جائے، پھر سے مطلب تشبیہ کا ہی استعمال ہوا ہے، آپشن 1 جو ہے اس کا درست جواب۔ کوشچن نمبر 15، صوتیاتی آگہی ہے زیادہ تر متعلق ہوتی ہے، صوتیات جو ہے اس کا زیادہ تر تعلق کس سے ہے؟ سننے سے، بولنے سے، پڑھنے سے، یا لکھنے سے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3، LSRW۔ یہ 4 اسکلز ہوتی ہیں زبان سیکھنے کی، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، جس کے ذریعے بچہ کیا سیکھتا ہے؟ زبان سیکھتا ہے۔ کوشچن نمبر 16، اب یہ سائیکلوجی کا سوال ہے یہاں پر۔ نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں میں زبان کی قدرتی مہارت ہوتی ہے، یعنی اسے اقتاب کی، نقل کی، تبدیلی کی، یا ترجمے کی۔ بچہ جو ہے یہ ترجمے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے، آپشن 4 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال، زبان کی مہارتوں کی تدریس ہوتی ہے نقل کے ذریعے، الگ تھلگ، تفصیلی، یا پھر ایک مربوط انداز میں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4۔ یہ سائیکلوجی بیسڈ سوال ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 18، اب یہاں قواعد سے متعلق سوال آ جائیں گے۔ ارکان استعارہ کتنے ہوتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3، 4۔ کوشچن نمبر 19، شبیر حسن خان کس کا پورا نام ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن 2، جوش ملیحہ بادی۔ کوشچن نمبر 20، ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس ہندوستان میں کب ہوا؟ اب یہیں پر پوچھا جا رہا ہے آپ سے ہندوستان میں، اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1، 1936 میں۔ کہاں پر؟ لکھنؤ میں، اور اس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ کوشچن نمبر 21، غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا جواب آپ سبھی کو پتہ ہوگا، 15 فروری 1869 کو، آپشن 2 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ کہاں ہوئی تھی؟ آگرہ میں۔ کوشچن نمبر 22، امانت لکھنوی کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2، آغا حسن امانت لکھنوی۔ کوشچن نمبر 23، اردو کا پہلا مرثیہ نگار کون ہے؟ اس کا جواب تو آپ ویسے ہی بتا سکتے ہیں، اشرف علی بیابانی جو ہیں وہ اردو کے پہلے مرثیہ نگار ہیں۔ کوشچن نمبر 24، مرزا دبیر کے استاذ کا کیا نظم مجھ سے پہلی سی محبت نام آئی، یہ کس کی ہے؟ یہ ہم نے پہلے ہی پریکٹس سیٹ جو تھا اس میں پڑھی تھی، تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1، فیض احمد فیض۔ کوشچن نمبر 25، مرزا دبیر کے استاذ کا کیا نام ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4، زمین۔ کوشچن نمبر 26، مولوی عبدالحق کی شہرت کا کیا سبب ہے؟ کس کی حیثیت سے وہ مشہور ہیں؟ اس کا درست جواب ہے تحقیق نگار کی حیثیت سے وہ مشہور ہیں۔ کوشچن نمبر 27،
خانم کس کتاب کا کردار ہے؟ خانم جو ہے مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے، امراؤ جان ادا اس کا کردار ہے۔ کوشچن نمبر 28، افکار غالب کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا خلیفہ عبد الحلیم، آپشن 1 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 29، حسن و دل کس داستان کے کردار ہیں؟ حسن اور دل یہ سبرس کے کردار ہیں جو کہ کس کی ہے؟ ملا وجہ کی۔ کوشچن نمبر 30، دارالترجمہ کس یونیورسٹی سے متعلق تھا؟ تو یہ عثمانیہ یونیورسٹی سے متعلق تھا، آپشن 2 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 31، نکات الشعراء کیا ہے؟ یہ میر تقی میر کا کیا ہے؟ تذکرہ۔ تو کوشچن نمبر 31 اس کا درست جواب ہے آپشن 1، اس کا درست جواب ہے آپشن 1، یہ کیا ہے؟ تذکرہ کس کا ہے؟ میر تقی میر کا۔ اس کی شرح کس نے کی تھی؟ شمس الرحمن فاروقی نے، جس کے لیے انہیں سرحد فتح ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ پہلا سرحد فتح ایوارڈ انہیں ملا تھا اور دوسرا نیر مسعود کو ملا تھا طاؤس چمن کی مینا کے لیے۔ کوشچن نمبر 32، محقق کی حیثیت سے کس کو شہرت حاصل ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 قاضی عبد الودود۔ کوشچن نمبر 33، ذیل میں عبد الرحمن بجنوری کی تصنیف کون سی ہے؟ اس کا جواب آپ سبھی جانتے ہوں گے، محسن کلام غالب، آپشن 2 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 34، انگارے کون سی صنف کا مجموعہ ہے؟ تو یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ یہ کس کا ہے؟ کمنٹ باکس میں بتائیے گا، آپشن 2 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 35، منقبت کس کے لیے لکھی جاتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے صاحبہ اور اولیاؤں کے لیے، جو صحابہ ہوتے تھے ان کے لیے اور اولیاؤں کے لیے لکھی جاتی ہے۔ کوشچن نمبر 36، میر امن کا تعلق کہاں سے تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 دہلی، کیونکہ ان کا جو پورا نام ہے کیا ہے؟ میر امن دہلوی۔ کوشچن نمبر 37، دبستان دہلی کا وہ کون سا شاعر ہے جس نے کبھی دہلی کو خیر آباد نہیں کہا؟ تو میر درد جو ہے انہوں نے کبھی دہلی کو خیر آباد نہیں کہا، آپشن 4 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 38، سعادت حسن منٹو کا انتقال کہاں ہوا؟ ان کا انتقال کہاں ہوا ہے؟ لکھنؤ میں، لاہور میں، آپشن 2 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 39، تہذیب الاخلاق رسالہ کس نے نکالا؟ یہ 1870 میں نکالا تھا، اور یہ کس نے نکالا تھا؟ سر سید نے، آپشن 3 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 40، شاعر مشرق کس شاعر کا خطاب ہے یا وہ ہے؟ یہ تو اس کا جواب تو آپ سبھی جانتے ہوں گے۔ شاعر مشرق کس کو کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، آپشن 2 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 41، اردو افسانہ کس دور کی پیدائشی وار ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 20ویں صدی۔ کوشچن نمبر 42، مسافران لندن کو کس نے مرتب کیا تھا؟ اسے اسماعیل میرٹھی نے مرتب کیا تھا، آپشن 1 جو ہے اس کا درست جواب۔ اگلا سوال، مسدس کے آخر 2 مصروں کو کیا کہتے ہیں؟ مسدس کے حوالے سے پوچھا ہے، تو آخری کے جو 2 مصرے ہوتے ہیں انہیں بیت کہا جاتا ہے، آپشن 1 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 44، ذکر میر کے مترجم کون ہیں؟ یعنی کس کو ترجمہ کر کے کس نے شامل کیا؟ نثار احمد فاروقی نے، آپشن 4 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ یہ میر تقی میر کی کیا ہے؟ سوانح۔ کوشچن نمبر 45، ان کی خود نوشت ہے یہ۔ تحریک آزادی سے متعلق ناول کون سا ہے؟ تحریک آزادی سے تو لہو کے پھول جو ہے وہ تحریک آزادی سے متعلق ہے، آپشن 2 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 46، تنقید کے لیے کیا ضروری ہے؟ تنقید کے لیے دلیل بہت ضروری ہے، اس کا مطلب استدلال، آپشن 1 جو ہے وہ درست جواب ہے۔ اگلا سوال، صحافی اور ناول نگار دونوں میں ہیں، دونوں کی حیثیت سے کون مشہور ہیں؟ جو صحافی بھی ہیں اور وہ بھی ہیں ناول نگار، تو وہ ہیں حیات اللہ انصاری۔ کوشچن نمبر 48، تنقید کا اصل مقصد کیا ہے؟
تنقید کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا، یعنی کہ کلیئرٹی۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، فن پارے کی قدر متعین کرنا۔ کوشچن نمبر 49، میر امن کا تخلص کیا تھا؟ میر امن کا تخلص پوچھا جا رہا ہے، تو لطف جو تھا وہ ان کا تخلص تھا۔ اگلا سوال، تذکرہ گلشن بیخار کا مصنف کون ہے؟ تو شیختہ جو ہے وہ تذکرہ گلشن بیخار کے مصنف ہیں۔ آپشن 3 جو ہے اس کا درست جواب۔ تو بچوں یہ جو پریکٹس سیٹ ہے یہ بہت ہی خاص اور اہم ہے۔ آپ کے یو پی ٹیٹ کا جو ایگزام ہونے والا ہے ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی تاثیر کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح کے سوالات آتے ہیں، ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے یہ پریکٹس سیٹ آپ کے لیے بنائے ہیں، اور ہم ڈیلی انہیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ انہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شیئر کیجیے اور دیکھیے، اور اپنے آنے والے امتحان میں ان سے استفادہ حاصل کیجیے، کیونکہ ان میں آپ کا اردو ادب کا، اردو قواعد کا، اردو کی سائیکلوجی جو ہے وہ سارے سوالات ان میں آپ کو ملیں گے۔ سب طرح کے سوالات ان میں موجود ہیں۔ شکریہ۔